नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आप सब हजरात को इस यकजहती कश्मीर कोर्स में खुश आमदीद कहते हैं। तो एक सेशन कल आपने मुलाज़ा फरमाया, हज़रत ने उसको तारीख़ी हमारे नवादरात हैं उनकी रोशनी में और उसको जो शरई असूल हैं उसकी रोशनी में वाज़े किया कि हम सब जो मुसलमान हैं हमारा रिश्ता वो कश्मीर के साथ वो कलीमे का रिश्ता है, वो ईमान का रिश्ता है। तो वो आप हजरात ने गुफ्तगू मुलाज़ा फरमाई। अब इंशाल्लाह हम उसको एक और समत से देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आज हमारे जो है वो आउटलाइन में शामिल है कि हम उसको जोग्राफियाई लिहाज से इंशाल्लाह इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो उस सिलसिले में अभी आपके सामने ये स्क्रीन पर जो है वो कुछ आउटलाइन इंशाल्लाह नजर आएगी कि जिन चीज़ों को आज हम देखने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले जो सरजमीन है जम्मू और कश्मीर है उस इलाके को देखेंगे और उसके जो आसपास के इलाके हैं इंशाल्लाह उनका जोग्राफियाई महल वकू उसको देखते हैं इंशाल्लाह। और इससे इसके अलावा जो तकसीम हिंद के वक्त जब हदबंदी कमीशन कायम किया गया, जो उसने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की पाकिस्तान के साथ मुसलमानों के साथ, उसको इंशाल्लाह हम देखते हैं। और उसके अलावा कश्मीर में बहने वाले जो अहम दरिया हैं उनकी अहमियत और उनसे बनने वाला दरियाए निज़ाम और इस वादी से जो है मुशरिकीन हिंद के जो मफादात वाबस्ता हैं उन पे इंशाल्लाह एक नज़र डालेंगे। और उसके अलावा हम आखिर में फिर इख्तिताम पर ये देखेंगे कि इन हालात में हमें उम्मत मुस्लिमा को क्या करना चाहिए। इस चीज़ का इदराक फरमा लें कि दुनिया में जब भी हमने किसी मसले को समझना हो, दो मुल्कों के दरमियान कशीदगी को समझना हो या कोई जंग चल रही है, कोई मामला चल रहा है, तो उसके लिए हमें जोग्राफियाई जो है उसका महल वकू का इल्म होना वो इंतहाई ज़रूरी है। अभी जैसा कि आपके सामने ये नक्शा खुला हुआ है, इसमें आपको जो है वो जम्मू कश्मीर आज़ाद भी और मकबूजा भी उसका मुकम्मल नक्शा आपको एक नज़र में जो है वो नज़र आ रहा है। अगर आप देखें ये इंतहाई दाएं जानिब से हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो ये जो जहां पर अभी आप ये कर्सर को देख रहे हैं ये इलाका जो है इसको अक्साई चीन कहा जाता है और ये आजकल जो है ये चीन के जो है वो कब्जे में है, चाइना के। और बहुत अरसा तक ये जो है ये मुतनाज़ रहा हिंदुस्तान और चीन के दरमियान। उसके अलावा अगर आप ऊपर देखते हैं शुमाल की जानिब तो ये सियाचिन ग्लेशियर है और साथ ये कुछ इलाका है, ये भी पाकिस्तान की जानिब से चीन को दे दिया गया। असल में हमारा मौजू ये दरमियान का इलाका है जिसमें आपको आज़ाद जम्मू और कश्मीर भी जो कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, मुलाजा फरमा रहे हैं आप। और दूसरा जो है इसमें ये है अपना इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर, और ये ऊपर के जानिब शुमाल के जानिब पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो है वो कश्मीर का इलाका है। इस पूरे इलाके का जो रकबा है मुकम्मल वो तकरीबन 86,000 मरबा मील के लगभग जो है वो बनता है, जिसमें सिर्फ जो पाकिस्तान के पास है वो उसका चंद फीसद है। इसका अक्सर इलाका वो इंडिया के जो है वो ज़ेर इंतज़ाम है और इसको एक जो है वो सोची समझी साजिश के तहत जो है वो छीना गया हमसे लाइन ऑफ कंट्रोल को भी। और साथ इसके साथ ये जो आप मुल्क का इलाका देख रहे हैं इसमें जब कमीशन बनाया गया था हदबंदी कमीशन, तो चूंकि वो बरतानिया की जानिब से था और वो सारे हिंदुस्तान और हिंदू नवाज थे, तो उन्होंने ये शुरू दिन से ही उनकी नीयत में फतूर था और वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान को हम इस इलाके से महरूम करें। उसकी वजह इंशाल्लाह अभी आपको बताते हैं। तो उसके लिए एक तो जो हदबंदी की गई वो भी नाइंसाफ़ी के तहत की गई, जिस तरह के आप हजरात माशाल्लाह जानते हैं कि तब फार्मूला ये बनाया गया था कि हम इस तरह करेंगे कि वो इलाके जो कि मुसलमान जहाँ पे अक्सरियत में हैं उनका इल्हाक पाकिस्तान के साथ किया जाएगा और वो इलाके जहाँ पे हिंदू अक्सरियत में हैं या जो किसी और मज़हब के लोग हैं उनका हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें इस पूरे इलाके का रकबा 86,000 मरबा मील है और इसको सोचे समझे मंसूबे के तहत हिंदुस्तान के साथ इसका जो है वो ज़बरदस्ती इल्हाक किया गया। कल आप हजरात ने हजरत की गुफ्तगू सुनी, उसमें उन्होंने डोगरा राज का और महाराजा हरी सिंह का जिक्र किया, तो उससे आप बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह इस सरजमीन को और यहाँ के बाशिंदों को जो है वो कितने सस्ते दामों जो है हिंदुस्तान के हाथ फरोख्त कर दिया गया। तो अगर आप इसको इस नक्शे में जो है वो मुलाजा फरमाएं तो ये अब आपको एक नज़र में ये सारा इलाका जो है बड़े वाजे जो है वो नज़र आ रहा है। ऊपर गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, ये भी
پاکستان کے زیر انتظام ہے۔ یہ جو آپ سبز رنگ اس میں ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ آزاد کشمیر کا علاقہ ہے جو کہ 8 سے 10% بنتا ہے، اور یہ بھی مجاہدین نے جو ہے اس کو جہاد کے ذریعے سے اور بزور جو ہے وہ شمشیر اس کو ہندوستان سے آزاد کروایا۔ اور باقی یہ جو آپ کو درمیان میں پیلے رنگ کا علاقہ نظر آ رہا ہے، یہ سارا جموں و کشمیر کا علاقہ ہے، اور ساتھ اس کے لداخ بھی ہے، اور یہ بھی علاقہ لداخ بھی یہ اکثر جو ہے وہ ہندوستان اور چائنا کے درمیان یہ جو ہے وہ تنازع کا سبب بنتا رہتا ہے۔ اوپر اکسائی چین ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، تو ایک نظر میں آپ اس جو ہے نا سارے نقشے کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہے آزاد جموں و کشمیر یا مقبوضہ جموں و کشمیر کا علاقہ، یہ اس کو کس طرح پہلے دن سے ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان سے کاٹنے کی پلاننگ کی گئی، تو اس کے لیے آپ حضرات جو ہے اس تصویر کو ملاحظہ فرمائیں جو بھی آپ کے سامنے جو نقشہ یہاں پہ اوپن کیا گیا ہے۔ یہ جہاں آپ کو یہ ایرو نظر آ رہا ہے، یہ جو علاقہ ہے یہ ہے گرداسپور کا علاقہ، اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا نیچے آ جائیں تو یہاں پہ ایک آتا ہے فیروز پور کا علاقہ۔ تو گرداسپور اور فیروز پور، اس کے علاوہ پھر اس کی کافی ساری اس کے ضلع تھے، اس کی تحصیلیں تھیں، جس میں بٹالہ خاص طور پر آتا ہے، اور فیروز پور آتا ہے، گرداسپور آتا ہے، اس کے علاوہ جونا گڑھ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے علاقے جو تھے یہ اصل میں مسلم اکثریتی علاقے تھے، تو فارمولے کے مطابق جو ہے ان کو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا، ان کا الحاق وہ پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ان کی نیت میں فطور تھا، اور یہاں سے اگر یہ علاقے پاکستان کو دے دیے جاتے تو ہندوستان کا اس سرزمین کشمیر کے ساتھ جو رابطہ تھا وہ منقطع ہو جاتا، تو لہٰذا انہوں نے ان علاقوں کو مسلم اکثریتی ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کا الحاق پاکستان کے ساتھ نہیں کیا، اور زبردستی ان علاقوں کو ہندوستان کے ساتھ جوڑ دیا، تاکہ کل کلاں جب ان کو کشمیر پر فوج کشی کرنی پڑے یا کشمیر پہ ان کو اپنا قبضہ مضبوط کرنا پڑے تو ان کے لیے سپلائی لائن جو ہے وہ بحال رہے۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اکثر ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے نقشوں کی اور جغرافیہ کی جو ہے ہمیں ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے ہم یہ ذوق رکھیں اور جغرافیہ کو جو ہے اپنے مطالعے کے اندر شامل رکھیں، تو اس طرح چیزیں جو ہے بڑی واضح انداز میں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اور اس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں مشرقی پاکستان جو کہ جس کو آج کل بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس پاکستان یعنی مغربی پاکستان کا جو حصہ ہے اور جو مشرقی پاکستان کا حصہ ہے، ان کے درمیان کتنا یہ فاصلہ ہے، کتنی خشکی کا ٹکڑا ہے۔ اب یہ ساری ریاستیں، یہ سارا علاقہ یہ ہندوؤں کے پاس ہے، تو ان کی پہلے دن سے پلاننگ تھی کہ ہم اس کو بھی جو ہے پاکستان سے چھینیں گے، مشرقی پاکستان کو، بنگلہ دیش کو، اور ساتھ کشمیر تو ویسے ہی ہم اس کا الحاق جو ہے وہ اپنے ساتھ زبردستی راجا کے ذریعے وہ کر لیں گے۔ تو یہ پلاننگ شروع دن سے تھی اور ان کی نیت میں شروع دن سے فطور تھا۔ اب ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں پہلے سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں جب مسلمانوں سے ہتھیا لی جائیں، وہ زمین ہو یا کوئی ان کا مال ہو یا ان کی جو ہے وہ جانوں پر ظلم کیا جائے، بوڑھوں پر، عورتوں پر، بچوں کو شہید کیا جائے، ان پر ظلم کیا جائے، ان کو قید کیا جائے، تو اس کا صرف ایک راستہ ہمیں جو ہے وہ قرآن و سنت نے بتایا ہے۔ قرآن نے بھی ہمیں روڈ میپ دیا ہے اور احادیث مبارکہ نے بھی ہمیں روڈ میپ دیا، اور سب سے بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آقا مدنی نے خود اس پہ عمل پیرا ہو کر یہ بتایا ہے کہ جو آپ کا حق ہے وہ کوئی بھی آپ کو پلیٹ پہ رکھ کر نہیں دے گا، وہ کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ اسی طرح بغیر مانگے یا قراردادوں کے ذریعے یا چند جو ہے وہ ردی کے ٹکڑے اگر آپ جوڑ لیں، کسی جگہ پر بیٹھ کے ان کو لکھ لیں، ایک مسودہ تیار کر لیں، تو اس کی کوئی حیثیت آج کل کے جو جغرافیہ کے اندر وہ نہیں ہے۔ تو یہ اس نقشے کو جو ہے ہم دیکھ کر بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی یہ پلاننگ تھی کہ ہم یہ علاقے کشمیر تو دیں گے ہی نہیں، اور جو مشرقی پاکستان ہے اس کو ہم دیں گے تو صحیح، لیکن ہم اس کو ان قریب جو ہے وہ ان سے دوبارہ واپس چھین لیں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم تمام اگر ان کو غور سے دیکھیں تو ہم بخوبی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی ہمارے ساتھ یہ ناانصافی جو ہے وہ کی گئی۔ اور یہ اس میں آپ کو یہ جو ایروز نظر آ رہے ہیں، اس میں ہندوؤں کی ہجرت کا ذکر بھی ہے جو کہ پاکستان کے علاقوں سے ہندوستان میں آئے، اور جو سبز رنگ کے، ہرے رنگ کے ایروز ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کن کن علاقوں سے مسلمان ہجرت کر کے جو ہے وہ پاکستان کی طرف آئے۔ تو ایک بڑی دردناک اور بڑی المناک داستان ہے، اس کو اگر ہم شروع کر دیں تو یہ تو بہت سارا اس کے لیے وقت درکار ہے۔ آج صرف ہم آپ کو ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ جغرافیائی لحاظ سے کشمیر کی اہمیت کیا ہے، اور ہندوستان کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ کشمیر کسی طور پر بھی، کسی جو ہے وہ عالمی دباؤ کے باوجود، کسی جو ہے وہ قرارداد کے باوجود ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے، اور یہ جب بھی ملے گا انشاءاللہ یہ جہاد کے ذریعے ہی ملے گا، اور انشاءاللہ ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل چکے ہیں کہ ہندوستان کے جو ان کے ہندوستان کے حکمران ہوں گے ان کو انشاءاللہ مجاہدین جو ہیں وہ بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور انشاءاللہ سارے کا سارا ہندوستان جو ہے وہ فتح ہو کر رہے گا۔ اب ہمارا یہ کام ہے، ہم نے آج یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طرح
اس کے اندر اپنا حصہ کسی بھی طریقے سے دامے درمے سخنے جو ہے ہم اس میں اپنا حصہ شامل کر لیں، کیونکہ جو چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو ہے وہ نکلی وہ پوری ہو کر رہے گی، اس پہ ہمارا الحمدللہ ہم سب کا کامل ایمان ہے۔ لیکن مسئلہ اب ہمارا ہے کہ ہم اس جد و جہد میں، ہم اس وہ جو لشکر جو کہ اس کو فتح کر کے لائے گا، اس لشکر تک پہنچنے کے لیے اور اس لشکر میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آج ہم کس حد تک تیار ہیں، ہم کس حد تک مستعد ہیں، اور ہماری تیاری کیا ہے؟ آیا کہ ہم اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، مسئلہ جہاد کو؟ آیا کہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آخر کون سی چیز ہے جو آج کے نوجوان کو، کہ جس کو اگر ہم عام حالات میں دیکھیں تو آج کے نوجوان کو جو ہے اس دنیا کی رنگینیوں سے فرصت نہیں ہے، نوجوانوں کو جو ہے وہ اپنے چہرے کی لپائی تھپائی سے فرصت نہیں ہے، ان کو گاڑیوں موٹر سائیکلوں سے اور بنگلوں سے اور پیسے سے فرصت نہیں ہے۔ اس دور کے اندر بھی چند نوجوان اٹھتے ہیں اور اپنی جوانیاں، اپنا گرم خون لے کر اس علاقے میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اور قرآن کی آیات کے مطابق جو ہے ان مظلوم کشمیری مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی اور وہاں کے ضعیفوں کی جو ہے ان کی امداد کرتے ہیں۔ تو آخر کون سی ایسی چیز ہے؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ نوجوان جو ہیں وہ اس راز کو سمجھ چکے ہیں، وہ اس گتھی کو سلجھا چکے ہیں کہ اگر اس علاقے کو ہم نے واپس لینا ہے تو صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے جہاد کا راستہ۔ اور یہی اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، ایک وہ جماعت جو ہندوستان میں جہاد کرے گی، اور دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کے جہاد کرے گی۔ تو یہ دونوں مبارک قافلے، جو بھی جس زمانے میں بھی جو ہے اس قافلے میں شامل ہونے کی نیت سے جد و جہد کرے گا، جہاد کرے گا، جہاد کی تیاری کرے گا، انشاءاللہ وہ اس خوشخبری کا جو ہے وہ مصداق بنے گا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا آج ہم اس کی نیت کریں، ہم اس کا ارادہ کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ جس قدر ہم سے ہو سکے ہم اپنے مجاہدین بھائیوں کی امداد کریں گے، ہم ان کے موقف کی بھی حمایت کریں گے، اور ہم ہر اس زبان کو چپ کروانے کی کوشش کریں گے جو جہاد کے خلاف، مجاہدین کے خلاف اور جہاد کشمیر کے خلاف اٹھے گی انشاءاللہ۔ تو یہی آج کے ہمارے اس کورس کا جو ہے وہ مقصد ہے۔ تو آپ نے اس نقشے سے جو ہے وہ بخوبی سمجھ لیا کہ دیکھیں، ایک طرف چین ہے یعنی کہ چائنا، ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف یہاں پہ اگر آپ مغرب کی جانب دیکھیں تو پاکستان ہے، اگر آپ مشرقی اور جو ہے وہ جنوب مشرقی جانب دیکھیں تو یہ سارا آپ کے سامنے جو کرسر جہاں پہ گھوم رہا ہے یہ بھارت جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے۔ اور ان کو کیا تکلیف تھی، ان کو کیا مسئلہ تھا، تو آئیے اب ہم آپ کو یہاں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بہترین دنیا کا دریائی نظام ہے جو آپ ابھی یہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، کہ یہ سارے کے سارے دریا جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 سے 6 دریا ہیں، اور یہ سارے کوہ ہمالیہ سے نکلتے ہیں۔ اب کوہ ہمالیہ جو ہے یہ جو ہے وہ چائنا، نیپال، ہندوستان اور پاکستان، یہ ان کے بارڈرز کے اوپر یہ سلسلہ پایا جاتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا دریا یا سب سے اوپر جو آپ کو یہ نیلے رنگ کی لائن نظر آ رہی ہے یہ دریائے سندھ ہے، جو کہ تبت کے علاقے، چائنا کے علاقے سے جو ہے کوہ ہمالیہ کی پہاڑیوں سے یہ نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ اپنے ہمارے دریا ہیں، دریائے جہلم کو دیکھیں، اس کے بعد چناب کو دیکھیں، یہ دونوں خالصتاً، یہ جہلم بھی اور یہ چناب بھی، ان کا جہلم تو نکلتا ہی وادی کشمیر سے ہے، اور جو چناب ہے یہ اس کا بہت سارا حصہ وادی کشمیر سے گزرتا ہے، یہ آتا ہندوستان سے ہے۔ اب یہ دونوں دریا جو ہیں ان کا بہت بڑا حصہ، دریائے جہلم کا تقریباً 300 کلومیٹر، اور دریائے چناب کا جو ہے تقریباً 250 کلومیٹر کا جو دریا کا حصہ ہے وہ وادی سے مقبوضہ کشمیر سے گزر کر آتا ہے۔ پھر یہ سارے دریا، نیچے راوی بھی ہے، یہ بیاس بھی ہے اور ستلج بھی ہے، یہ تینوں دریا جو ہیں یہ ہندوستان کے دریا ہیں، جو کہ ہندوستان سے ہی ان کی، جب آپ کسی دریا کو بتائیں گے جغرافیہ میں تو آپ کو اس کی ابتدا بھی بتانی پڑے گی اور آپ کو اس کی انتہا بھی بتانی پڑے گی۔ تو دریائے سندھ کو چھوڑ کے باقی سارے جو یہ آپ کے سامنے جو جہلم، چناب، راوی، بیاس ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہندوستان اور کشمیر کی سرزمینوں سے نکلتے ہیں، اور یہ آگے پانچوں کے پانچوں آ کر اس مقام پر پاکستان میں جو ہے یہ سارے اکٹھے ہو کر اور یہ دریائے سندھ میں جو ہے وہ آ کر گرتے ہیں۔ اب یہ جو آگے دریائے سندھ ہے یہ آگے جا کر، جیسے آپ کرسر کو دیکھ رہے ہیں، یہ جا کر بحیرہ عرب میں گر جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سندھ طاس کا معاہدہ کیا گیا تو نیچے کے دریا راوی، بیاس اور ستلج یہ ہندوستان سے آ رہے تھے، تو ان پہ ہندوستان نے قبضہ جمایا کہ یہ میرے قبضے میں رہیں گے، اور جو تھے چناب، جیلم اور سندھ یہ پاکستان کو دیے گئے 1960 کے۔ اب آپ دیکھیں، ستم ظریفی دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے دریا، دریائے سندھ جو ہے اس کا تقریباً 1000 کلومیٹر حصہ یہ وادی سے گزر کر آتا ہے۔ اس کی کل لمبائی اگر آپ دیکھیں تو وہ 3180 کلومیٹر ہے، یعنی تیسرا حصہ اس دریا کا
وہ وادی سے گزر کر پاکستان کے اندر آتا ہے۔ جیلم اور چناب کو دیکھیں تو تقریباً یہ سارے کے سارے وادی کے اندر سے گزر کر پاکستان میں آتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان دریاؤں پہ پاکستان کا حق تسلیم کر لیا، اور نیت پھر خراب تھی، جیسے تقسیم ہند کے وقت پہلے دن سے نیت میں فطور تھا کہ ٹھیک ہے ان کو یہ دے تو دیتے ہیں لیکن کشمیر ہمارے پاس ہے پہلے دن سے، ہم کیا کریں گے، ہم پاکستان ہوگا پاکستان کا لیکن کنٹرول ہم کریں گے۔ اب آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال جو ہے یہ مسئلہ بنتا ہے دریاؤں کی وجہ سے، پانی کی تقسیم کا۔ جب پانی چاہیے ہوتا ہے پاکستان کو تو پانی بند کر دیا جاتا ہے، اور جب پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں، تو پیچھے سے یہ پانی اس کا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف ہمارے جہاد چھوڑنے کی وجہ سے اور ہماری بزدلی اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اگر آج مسلمان جہاد کا ارادہ کر لیں اور وہ صرف جہاد پر بیعت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ ان مشرکین کے خلاف جو ہے نا یہ جہاد کے اوپر بیعت کر رہے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ بیعت ہی جو ہے ان کا زور توڑنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن آج کا مسلمان وہ بیعت کرنا تو دور کی بات، وہ جہاد کی بات سننا گوارا نہیں کرتا، وہ مجاہدین کی دعوت سننا گوارا نہیں کرتا، وہ مجاہدین کا نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمیں میڈیا کے ذریعے گند دکھایا گیا ہے، اتنا جو ہے ہماری چیزوں کو چھپا کر اور غلاف در غلاف چیزوں کو لپیٹ کر بیان کیا گیا ہے کہ ایک سورج کی طرح روز روشن جو ہے وہ عیاں ایک چیز ہے، لیکن وہ ہماری سمجھ میں آ کے نہیں دے رہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل موجود ہے، قرآن کی آیات موجود ہیں، ہمارے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کے غزوات موجود ہیں، اس کے بعد بھی ہمیں جو ہے یہ جہاد کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، اس کے باوجود بھی ہمیں کشمیر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے باوجود ہر تیسری زبان یہ بولتی نظر آتی ہے کہ کشمیر کا جہاد وہ غیر شرعی جہاد ہے، کشمیر کا جہاد وہ اس طرح ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ ہر بندے کے جو ہے وہ زبان پر ایک پوری لمبی لسٹ ہے اعتراضات کی، اور اس لسٹ کو جو ہے وہ درست کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اس جہاد کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہمیں پھر نظر آئے گا کہ کشمیر کا جہاد تو خالصتاً جو ہے وہ ایک شرعی جہاد ہے، اور 100% جو ہے یہ شرعی جہاد ہے۔ تو آپ اس کو قرآن آیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ جغرافیہ جو آپ کو دکھایا جائے، اگر آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہندوستان کے یا ہندوؤں کے پیٹ میں مروڑ کس چیز کی ہے۔ اگر وہ یہ سارا علاقہ پاکستان کو دے دیتے ہیں، اگر وہ اس وقت کشمیر کا جو الحاق ہے وہ پاکستان کے ساتھ کر دیتے، تو کشمیر کے اندر بہنے والے سارے دریا وہ پاکستان کے قبضے میں ہوتے، ان کا پانی پاکستان کے تصرف میں آتا، اور پاکستان جس طرح چاہتا ان کو اپنے تصرف میں لا کے اور اس کا پانی جو ہے وہ پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا۔ لیکن میں نے پہلے عرض کر دیا، یہ گندی قوم جو ہے، یہ جو ہے غلیظ ترین قوم دنیا کی، جس کے خلاف اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا جہاد فرمایا غزوہ بدر کا، یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلیظ اور نجس لوگ ہیں، یہ سوائے جو ہے وہ جہاد کی زبان کے اور کوئی بات سمجھنے والے نہیں ہیں، نہ یہ کوئی مسودہ ماننے کو تیار ہیں، نہ یہ کسی قرارداد کو مانیں گے، نہ یہ کسی تیسری کی ثالثی قبول کریں گے۔ ان کا صرف ایک علاج ہے جو کہ مجاہدین جو ہے وہ آج کل کشمیر کے اندر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی اب اس کے لیے دلیل کیا ہوگی کہ ابھی یہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کشتواڑ کے مارکا میں کہ 12,000 فٹ کی بلندی پر مجاہدین ماشاءاللہ بخیریت موجود تھے، وہاں پر انہوں نے رہائش اختیار کی ہوئی تھی، وہاں پہ ماشاءاللہ وہ کھا رہے تھے، پکا رہے تھے، بریانی کا سامان وہاں پڑا ہوا تھا، انڈے وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، ہر چیز جو ہم گھروں میں بیٹھ کے استعمال کرتے ہیں وہاں پر 12,000 فٹ کی بلندی پر ان مجاہدین کو میسر تھی۔ تو آپ حضرات ذرا یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آج کل کے اس زمانے میں، میڈیا کے اس جدید دور میں، کیا ایسا ممکن ہے؟ اس سے بڑی اللہ کی نصرت اور مجاہدین کے ساتھ جو اللہ کی مدد ہے، اس سے بڑی اور ہمارے لیے کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ مجاہدین جو ہیں وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر اتنے زبردست بلند و بالا جو ہے وہ سربکف پہاڑوں کو جو ہے وہ کراس کر کے، اتنی پابندیوں کے باوجود، اتنی زبردست قسم کی باڑ کے باوجود، کیمروں کے باوجود، ان کو کیا چیز ہے کہ جو ان کو وہاں پر جانے پر جو ہے وہ اکساتی ہے؟ وہ صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہے، ان کی اللہ کے ساتھ محبت ہے، ان کا قرآنی آیات کے اوپر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کے اوپر پورا کامل اکمل ان کا یقین ہے، جو ان کو اس چیز پہ اکساتا ہے کہ وہ جائیں اور وہاں جا کر کشمیر کے جہاد کے اندر، غزوہ ہند کے اندر اپنا خون پیش کریں۔ اور الحمدللہ وہ پیش کر رہے ہیں، ان کے خون سے آنے والی خوشبو اور کشمیریوں کا ہزاروں کی تعداد کے اندر ان کے جنازے میں شرکت کرنا، اور ان کے جو ہے جنازوں کے ساتھ چلنا، اور اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھنا، اور اس کو کسی بھی قیمت پر ہندو فورسز کے، انڈین فورسز کے حوالے نہ کرنا، اور ان کے کلاشن کوفوں اور ان کے ہر قسم کے جنگی ساز و سامان کی موجودگی کے باوجود ان کے سامنے سینہ سپر ہونا اور ان کے سامنے سینے چوڑے کر کے کھڑے ہونا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ غزوہ ہند جو ہے انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا، اس کی کڑیاں انشاءاللہ مل رہی ہیں۔ یہ کسی زمانے کی قید کے بغیر اور کسی ایک علاقے کی قید
ہدایت کے بغیر اللہ کے نبی نے مطلقاً یہ فرما دیا تھا کہ غزوہ ہند میں جو شرکت کرے گی جماعت، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے۔ تو ابھی ایک نظر میں یہ سارے کے سارے دریا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، جن میں سے 3 دریاؤں کا پانی ویسے ہی اس کے پاس تھا، راوی کا بھی، یہ بیاس کا بھی اور ستلج کا بھی، اور 3 دریا پاکستان کے حصے میں آئے تھے، جو بدقسمتی سے آج تک پاکستان کے مکمل حصے میں نہیں آ سکے، اور جب تک ان کا علاج جہاد سے نہیں کیا جائے گا، بزور طاقت ان سے یہ چیز واپس نہیں لی جائے گی، تب تک یہ جو غلیظ اور نجس ہندو ہیں، یہ کسی قرارداد کے تحت یا کسی مسودے کے تحت جو ہے یہ ہم مسلمانوں کو واپس کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ہمارا کشمیریوں کے ساتھ ایک کلمے کا رشتہ ہے۔ الحمدللہ کل آپ نے گفتگو سنی حضرت کی، تو وہی رشتہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم جا کر وہاں کے مظلوم کشمیری مسلمانوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، اور قرآن پاک کی واضح آیات ہیں کہ اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں اللہ کے راستے میں نہیں جاتے ہو، تم کیوں ان بزرگوں، ان بوڑھوں، ان معصوم بچوں، ان عورتوں کی جو ہے وہ آواز پر لبیک نہیں کہتے، کہ جو کہتے ہیں کہ یا اللہ اس ظالم بستی سے میں نکال، کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ تو اس سے بڑی اب کشمیر کے علاوہ اس کا مصداق آپ بتائیں اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ ایک تو وہ ہمارے قریب ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، دوسرا وہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، یہ پاکستان کے حصے میں اصولاً بھی اور شرعاً بھی اور اخلاقاً بھی یہ پاکستان کا حصہ تھا، اس کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا، لیکن ہمیں وسائل سے محروم کرنے کے لیے اور جو ہے ہماری شہرت کو دبانے کے لیے اس کو زبردستی ہم سے ہتھیایا گیا۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ علاقہ واپس ملے اور دوبارہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے، چونکہ ہماری شہر ہے، تو اگر یہ دوبارہ پاکستان میں ہم اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی علاقہ، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم جو ہے وہ کشمیر کے مجاہدین اور جہاد کشمیر اس کو مضبوط کریں۔ ہم میں سے جو بھی جس طرح بھی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر مجاہدین کی، جہاد کشمیر کی جو ہے مدد کر سکتا ہے، ان کا دست و بازو بن سکتا ہے، تو ہمیں ان کا دست و بازو بننا چاہیے، اور اس کا فیصلہ ہم نے آج کرنا ہے۔ یہ باتیں ہم نے اپنی نسلوں کو آج بتانی ہیں، ورنہ آج کا نوجوان یقین کرے، ہمارے جو عصری تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے نوجوان ہیں وہ آہستہ آہستہ الحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم تو جہاد کا صرف کہتے ہیں کہ ان کو جہاد کا نہیں پتہ، وہ کلمے کے بارے میں ان کے ہاں شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں، آخرت کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں، آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں، تو بات تو بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ جگہ جگہ کیمپنگ کریں، ہم خود ان کے پاس جائیں اور جا کے ان کو کلمے کی دعوت دیں، ان کو نماز کی دعوت دیں، ان کو جہاد اللہ کی دعوت دیں۔ یہ بہترین راستہ ہے اپنے نوجوانوں کو بے راہ روی سے بچانے کا، ان کو جو ہے طاغوت کا اعلیٰ کار بننے سے بچانے کا۔ اس سے زیادہ بہترین راستہ اور کوئی نہیں ہے۔ ان کی جو نوجوان صلاحیتیں ہیں، ان کا جو نوجوان جو ہے گرم خون ہے، اگر ہم اس کی سمت تبدیل کر دیں اور اس کو جہاد کی طرف لے آئیں، تو یہی ہمارے نوجوان جو ہیں انشاءاللہ کل یہ غازی بھی بنیں گے، کل یہ شہید بھی بنیں گے، یہ کشمیر میں بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ جہاں جہاں جو ہے دنیا کے اندر جہاد ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہونے والا ہے، انشاءاللہ یہ تمام جو ہمارے نوجوان مسلمان ہیں، یہ جب ہم ان کو دعوت دیں گے، ان کو ان کا زندگی کا مقصد بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے تم دنیا میں کھیل کود کے لیے نہیں آئے، تم دنیا میں اپنی باڈی بنانے کے لیے نہیں آئے، تم دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے، تم تو بہادر قوم کے بہادر ثبوت ہو، تم تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے امت ہی ہو، تم تو وہ شہزادے ہو کہ جنہوں نے اس لشکر کا حصہ بننا ہے، کہ جنہوں نے جو ہے وہ ہندوستان کے جو ان کے حکمران ہیں ان کو بیڑیوں میں قید کر کے لانا ہے۔ تم تو وہ نوجوان ہو جنہوں نے مستقبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا حصہ بننا ہے۔ تم تو وہ نوجوان ہو جنہوں نے جہاد ہند کی جو تاریخ ہے اس کو اپنے خون سے رقم کرنا ہے۔ جب ہم ان کو دعوت ہی نہیں دیں گے، ان کو بتائیں گے ہی نہیں شرعی جہاد کیا ہوتا ہے، اور جہاد قرآنی آیات کی روشنی میں کیا ہوتا ہے، جہاد اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور آپ کی حدیث کی روشنی میں کیا ہوتا ہے، تو پھر تب تک وہ کس طرح اپنے ذہن کو اور اپنی جوانیوں کو دین پر لانے کی کوشش کریں گے؟ تو اس لیے آج ہمارے سبق کا یہی خلاصہ ہے کہ ہم اس کو جغرافیائی خد و خال کی روشنی میں اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھ کر جو ہے اس کے جو اہم نکات ہیں ان کو ازبر کریں، اور جو ہے ہم پورا ایک اپنا جو ہے وہ دعوت کو تیار کریں، اس کو جغرافیائی لحاظ سے بھی، اس کو شرعی لحاظ سے بھی، قرآنی آیات کے لحاظ سے بھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں ان کی روشنی میں بھی ہم اس کو تیار کریں، اس کی دعوت چلائیں، اور اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ اس دعوت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو آخر میں میری دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں سنا، جو ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق
عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں کلمہ پر جو جم کر زندگی گزارنے کی، اور اللہ ہمیں اسی پر جو ہے ہماری موت بھی جو ہے لائے، ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں جہاد اور مجاہدین کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کسی بھی طریقے سے غزوہ ہند کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ دام درم سخنے کسی بھی جو ہے وہ صورتحال کے اندر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔